अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल हई। इसका मतलब है ख़ुद से ज़िंदा और दूसरों को ज़िंदगी देने वाला। सूरत गाफिर में अल्लाह ताला का फरमान है, वही ज़िंदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस पुकारो उसी को, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। उसकी ये सिफ़त कामिल होने की वजह से बाकी जितनी भी सिफ़ात हैं उनको लाज़मी करार देती है, जैसे कि वो हमेशा ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसीलिए वो अल अलीम है, इंसान के माजी हाल मुस्तक़बिल सब के बारे में जानता है। वो अल बसीर है, सारी की सारी मखलूक़ात को हर वक्त देख रहा है। वो अल मुक़ीत है, सब की सब मखलूक़ात की हिफाजत किए हुए है उनको रोज़ी देकर। वो अस्समी है, सबकी आवाज़ों को सुन रहा है। वो अल हफ़ीज़ है, सबकी हिफाजत कर रहा है। इसी तरह से बाकी तमाम सिफ़ात। अल्लाह ताला की हयात कामिल है और बाकी सब की हयात जो है वो फ़ानी है। क्यों? क्योंकि सब की सब मखलूक़ात हैं। इस कायनात की मुसलसल तदबीर इस बात पर दलालत करती है कि इस कायनात को चलाने वाली एक ज़िंदा हस्ती मौजूद है। सूरतुल बक़रा में अल्लाह ताला का फ़रमान है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदा है और कायम है, ना उसे ऊँघ आती है और ना ही नींद। यानी कि वो ऐसी ज़िंदा हस्ती है जो हर वक्त अवेलेबल है, जिसको ना तो ऊँघ है और ना ही नींद। अल्लाह ख़ुद से ज़िंदा है और सबको ज़िंदगी देने वाला है। इस बात को समझने के लिए इस कायनात पर गौर व फ़िक्र करना होगा। सबसे पहले इस कायनात और इसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट 13.7 बिलियन ईयर्स की है। यानी कि इस ज़िंदगी को, इस कायनात को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी और इसी तरह से उसकी तदबीर करता चला जा रहा है। क्योंकि ये कायनात मुसलसल फैल रही है, ये दलालत करती है इस बात पर कि एक ज़ात है जो इसको चलाए हुए है। इसमें सितारों सैयारों के दरमियान में जो तवाज़ुन बरकरार है, ये भी इस बात पर दलालत करता है कि इसको पैदा करके छोड़ नहीं दिया गया, इसकी मुसलसल तदबीर हो रही है। इसी तरह से सूरत क़ाफ़ में अल्लाह ताला का फरमान है, क्या फिर वो नहीं देखते अपने ऊपर आसमान की तरफ, किस तरह हमने उसे बनाया और किस तरह हमने ज़ीनत दी उसको, और इसमें कोई रखना नहीं है। सूरज और इसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स की है। यानी कि सूरज जो है वो इतने साल पुराना है और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है हर सेकंड में हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि मुसलसल सूरज पर बम्बार्डमेंट हो रही है, जिसकी वजह से हरारत और रोशनी पैदा होती है। होना तो ये चाहिए था कि इतने सालों से सूरज रोशनी देकर, हरारत दे देकर उसकी ये रोशनी और हरारत कम हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलसल सूरज की तदबीर हो रही है। सूरज को मुसलसल हाइड्रोजन गैस देने वाली एक ज़ात है जो इसके वजूद को बरकरार रखे हुए है। तो सूरज की मौजूदगी और इसकी तदबीर दलालत करती है कि एक ज़िंदा हस्ती इसको चलाए हुए है। इसी तरह से चाँद और इसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट 4.46 बिलियन ईयर्स की है और चाँद हर माह अपनी मंजिलें तय करता है। ये इसकी तदबीर होती है हर माह। तो ये वाज़े करती है कि इसको पैदा करके छोड़ा नहीं गया, बल्कि इसकी तदबीर करने वाली एक ज़िंदा हस्ती मौजूद है। इसी तरह से दिन और रात का मुसलसल आना जाना जब से सूरज और चाँद का वजूद हुआ है, ये दलालत करता है एक ज़ात की मौजूदगी पर। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला का फरमान है, वो वही है जिसने पैदा किया दिन और रात को, और सूरज और चाँद को सब के सब अपने मिदार में तैर रहे हैं। सूरत नूह में अल्लाह ताला का फरमान है, क्या फिर वो नहीं देखते किस तरह अल्लाह ने पैदा किया 7 आसमानों को तह दर तह और बनाया चाँद को उनके दरमियान रोशनी और सूरज को चराग बनाया। ज़मीन और इसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स की है। यानी ये ज़मीन जो है वो इतने साल पुरानी है, ये बना दी गई है, इसको पैदा किया अल्लाह ताला ने। अंदर से ये आग का गोला है। जी हाँ, अंदर से ये ऐसा आग का गोला है कि इसका दर्जा हरारत सूरज की सतह के करीब करीब ही है। जितना दर्जा हरारत सूरज की सतह का है उतना ज़मीन के अंदर मौजूद है, हमें महसूस भी नहीं होता। और इसी ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने मज़ीद ज़िंदगियाँ जो हैं वो बरकरार करके रखी हैं। जैसे कि सूरतुल क़ाफ़ में फ़रमाया, और ज़मीन को फैला दिया और इसमें गाड़ दिए पहाड़ हमने, और हमने उगाए इसमें हर किस्म के बारौनक पौधे। ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के उनके वजूद के असबाब भी बनाए और मुसलसल उनकी तदबीर करता चला जा रहा है। जैसे कि हवा,
پانی، نباتات، آگ اور ایتھر کی تخلیق۔ پانی کی تخلیق اور اس کی تدبیر۔ پانی کے بغیر جانداروں کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پانی پیاس کو بجھاتا ہے، اس کے بغیر زندگیاں باقی نہیں رہ سکتی۔ تو پانی مسلسل مہیا کرنے والی ایک ذات ہے۔ اسی طرح سے پانی جس قدر استعمال ہوتا ہے اس زمین پر اتنے صدیوں سے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پانی سارا گدلا ہو جاتا، استعمال کے قابل نہ رہتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مسلسل تدبیر کیے ہوئے ہے۔ واٹر سائیکل جو ہمیشہ اس زمین پر کام آتا ہے، پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں اٹھ جاتا ہے، بارش برساتا ہے، پھر زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر ندیوں کی صورت میں بہہ پڑتا ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پانی کو تخلیق کر کے چھوڑا نہیں گیا، اس کی مسلسل تدبیر ہو رہی ہے جو ایک زندہ ہستی کیے ہوئے ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں سے پینا ہے اور اس میں سے درختوں کا اگنا ہے جن میں سے تم چراتے ہو جانوروں کو۔ پھر ہوا کی تخلیق اور تدبیر۔ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کی تدبیر کیسے کرتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ ہم سب جانداروں کے لیے سانس دینے کے کام آتی ہے، اور اسی طرح سے ہوا کے ذریعے سے آوازیں جو ہے وہ سفر کرتی ہیں۔ اگر ہوا نہ ہو تو آوازیں سنائی ہی نہ دیں۔ ہوا جو ہے وہ بارش برساتی ہے، ورنہ بخارات کی شکل میں تبدیل نہ ہو سکے پانی۔ اسی طرح سے خوشبو یا بدبو کو منتقل کرتی ہے ہوا، پودوں کی نشوونما میں کردار ادا کرتی ہے۔ ہوا چیزوں کو گرم بھی کرتی ہے اور ٹھنڈا بھی کرتی ہے۔ تو ہوا کی تدبیر مسلسل ہوتے چلے جانا اور اس کے ذریعے سے باقی ساری مخلوقات کی تدبیر ہونا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک زندہ ہستی اس کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر ہم چلاتے ہیں بادل کو مردہ زمین کی طرف، پھر ہم زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد، اسی طرح سے دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ آگ کی تخلیق اور تدبیر۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی تدبیر کرتا ہے۔ آگ کیا کرتی ہے؟ معدنیات کو پگھلاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، گرم کرتی ہے، اسی طرح سے حرارت دیتی ہے، مختلف چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ تو آگ کی تخلیق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی، اس کی تدبیر کرنے والی ایک زندہ ہستی موجود ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا پھر دیکھا تم نے اس آگ کو جو تم سلگاتے ہو؟ کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو یا درخت سے، یا پھر ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر ہم نے بنایا اس کو فائدے کی چیز جلانے والوں کے لیے۔ ایتھر کی تخلیق اور تدبیر۔ یہ وہ سبسٹنس ہے جو اسپیس میں موجود ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے مواصلات کے نظام کو چلاتا ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو مواصلات کا نظام جو ہے وہ برقرار نہ رہ سکے، تو اس کی موجودگی دلالت کرتی ہے ایک زندہ ہستی کی موجودگی پر۔ اسی طرح سے نباتات کی تخلیق اور تدبیر۔ نباتات کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے۔ نباتات کیا کرتے ہیں؟ ہوا کو تر و تازہ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، سایہ مہیا کرتے ہیں، کھانا مہیا ہوتا ہے نباتات کے ذریعے سے، جیسے کہ پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں۔ اسی طرح سے لکڑی کے مختلف استعمالات ہوتے ہیں نباتات سے جو حاصل ہوتی ہیں، اور پھر نباتات انسان کو سکون بھی مہیا کرتے ہیں۔ تقریباً 11 ملین سپیشیز جو ہے وہ نباتات کی اس زمین پر دریافت ہو چکی ہیں، اور ان نباتات کو مسلسل پیدا ہوتے چلے جانا، کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں اور ختم ہو کر کہاں پر چلے جاتے ہیں، یہ دلالت کرتا ہے ایک زندہ ہستی ہے جو نباتات کو اگاتا ہے اور اسی طرح سے ان کو ختم کرتا ہے۔ سورۃ شورا میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کیسے ہم نے اگائی اس میں ہر قسم کی عمدہ نباتات۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا پھر دیکھا تم نے جو کھیتی تم اگاتے ہو، کیا تم اس کو اگانے والے ہو یا پھر ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں۔ نباتات سے خوراک کا مسلسل پیدا ہونا اور ختم ہو کر استعمال ہو کر سب کہاں چلا جاتا ہے، ایک زندہ ہستی کی موجودگی پر دلالت کرتے ہیں جو ان سب کی تدبیر کرتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہم گن سکتے ہیں ایک ایک پھل یا سبزی کی تعداد کو جو اس زمین پر اس وقت موجود ہے، یا پھر اس زمین پر پیدا ہو کر یہ سب کچھ استعمال ہو چکا؟ کیا ان سب کو گنا جا سکتا ہے؟ یا پھر جو میں اب تک کی اپنی زندگی میں استعمال کر چکی ہوں پھل اور سبزیوں میں سے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کے سب پھل سبزی
ایک ہی زمانے میں پیدا ہو کر ختم ہو جاتے، یا پھر زمین جو ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی پیدا کر کر کے. ایسا نہیں ہے. ہر وقت زمین جو ہے اپنے اندر سے تر و تازہ پھل سبزیاں پیدا کرتی ہے، تو ایک زندہ ہستی کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے جو اس نظام کو چلائے ہوئے ہے. جانداروں کی تخلیق اور تدبیر. اس زمین پر تقریباً 8.7 ملین کے قریب جو ہے وہ جانداروں کی اسپیشیز موجود ہے، جن میں سے جانور کتنے ہیں 2.16 ملین، اور پرندے جو ہیں 11,195 کے قریب ان کی اسپیشیز ڈسکور ہو چکی ہیں. اور ان اسپیشیز کے اندر مختلف تعداد ہیں جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا. مخلوقات اتنی زیادہ ہیں، کچھ صحرا کی مخلوقات ہیں، کچھ پانی کی مخلوقات ہیں، کچھ زمین کی سطح کی مخلوقات ہے، کچھ جو ہے وہ زمین کے اندر کی مخلوقات ہیں، کچھ ہوا کی مخلوقات، کچھ پہاڑوں کی مخلوقات ہیں. اور یہ ساری کی ساری مخلوقات مختلف قسم کی ہیں. کچھ چلنے والی ہیں، کچھ دوڑنے والی ہیں، کچھ رینگنے والی ہیں، اور اسی طرح سے کچھ تیرنے والی، کچھ اڑنے والی ہیں. ان سب مخلوقات کو گنا نہیں جا سکتا. پرندوں کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا. اور سارے کے سارے پرندے اپنی موجودگی، ان کی موجودگی جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ ایک ہستی ہے جو ان کو پیدا کرتا ہے اور ان سے پوری زندگی گزرواتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح سے حشرات. ہم دیکھتے ہیں پرندوں میں سے مرغی سے انڈے کا نکلنا، اور انڈے سے بچہ یا پھر انڈا نکل جانا، انڈے سے بچہ یا لیسدار مادہ نکلنا. یہ ایک اپنی ذات میں معجزہ ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں. ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسا ممکن ہے کہ ایک مرغی کے اندر سے انڈا نکلے اور اس انڈے کے اندر سے لیسدار مادہ یا پھر ایک زندہ وجود نکل آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی موجودگی ثابت کرتی ہے ان سب تخلیقات کے ذریعے سے. جانداروں کا مسلسل پیدا ہونا اور مر جانا دلالت کرتا ہے اللہ کی موجودگی کو. کیا ہم گن سکتے ہیں اب تک کتنی زندگیاں مل چکی ہیں مرغیوں کو؟ اسی طرح سے کتنی زندگیاں مل چکی ہیں مکھیوں کو، چیونٹیوں کو اور باقی سب مخلوقات کو؟ ہم نہیں جانتے. جو خود زندہ ہے اور ان سب کو زندہ کیے ہوئے ہے صرف وہی جانتا ہے. سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن وہ نئی شان میں ہے، ہر دن وہ مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے، مخلوقات کو ختم کر رہا ہے، ہر دن وہ نئے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے. انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اور تمام کی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یعنی انسان کو زندگی اور موت دی گئی ہے اس کے اعمال کو جانچنے کے لیے. انسان کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی ہے اور اس کے بعد اس کی موت ہے. ہم اس پر غور و فکر کریں کہ ہم سب کہاں سے آئے ہیں، 50 سال پہلے کہاں پر تھے، اب تک اس دنیا میں کتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں، یا پھر قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے. سب کو زندگی دینے والی ایک ذات موجود ہے. اسی طرح سے انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اس کو موت آ جانی ہے. ہم سب کہاں جائیں گے؟ آج سے 50 سال بعد میں کہاں پر ہوں گی، آپ کہاں پر ہوں گے؟ اب تک اس دنیا میں کتنے انسان مر چکے ہیں، مر کر کہاں چلے گئے؟ سب کو موت آ جانی ہے، اور موت دینے والی ایک ذات موجود ہے جس نے سب کو پیدا کیا. اس نے بتا دیا ہے کہ لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی کی مسلسل تدبیر ہونا. ہر انسان روزانہ کھانا کھاتا ہے، روزانہ پیتا ہے پانی، اور پھر روزانہ باتھ روم جاتا ہے. ایک ایوریج انسان کے اندر 6 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں خوراک کو ہضم ہونے میں. تو انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اس کے اندر کیسے کیسے خوراک جو ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے، کن کن پروسیس سے گزرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کی روزانہ تدبیر ہوتی ہے، روزانہ کھانا ہضم ہوتا ہے، روزانہ پانی ہضم ہوتا ہے اور روزانہ نکل جاتا ہے. اسی طرح سے انسان کا دل پورے جسم کو خون پہنچاتا ہے. کتنا پانی؟ تقریباً ایک دن میں 20,000 گیلن جو ہے وہ اتنا خون جو ہے پورے جسم کے اندر پہنچاتا ہے. اور یہ اتنے پانی کے برابر ہے کہ جس سے 8x10 فٹ کا سوئمنگ پول بھر دیا جائے. یعنی اتنا زیادہ خون ایک چھوٹا سا دل جو ہے وہ مسلسل روزانہ ایک پورے جسم کو پہنچا رہا ہے. تو دل کے ذریعے سے انسان کے اندر کی تدبیر کرنے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح سے ہر انسان کے ذہن میں اتنی سوچیں آتی ہیں، ایک دن میں 12,000 سے 70,000 کے قریب انسان کے دماغ میں سوچیں آتی ہیں. وہ سوچیں جن کو انسان خود بھول جاتا ہے.
ہے۔ انسان کے دل میں اتنی زیادہ سوچیں مختلف قسم کی ڈالنے والی کون ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی طرح ہر انسان روزانہ اپنے جسم کو حرکات دیتا ہے، اپنی انگلیوں کو، اپنے بازو کو، اپنے پیروں کو، اسی طرح سے جسم کے مختلف عضو کو، اور روزانہ باتیں کرتا ہے۔ ہر انسان ایک دن میں تقریباً 16,000 کے قریب الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ باقی سب جو ہے انحصار کرتا ہے کہ انسان کی کیسی طبیعت ہے، زیادہ بولنے والی ہے یا کم بولنے والی ہے۔ تو ایوریج انسان 16,000 کے قریب الفاظ اپنے منہ سے روزانہ نکال رہا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا الفاظ نکل کے منہ سے بند ہو جاتے، لیکن مسلسل نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کی یہ ساری تدبیرات ظاہر کرتی ہیں ایک زندہ ہستی کو۔ اسی طرح سے ہر انسان سوتا ہے، جاگتا ہے۔ انسان جتنا بھی جاگ لے، آخرکار اس کو سونا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نیند کون دیتا ہے اس کو روزانہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہر انسان جو ہے تقریباً اس کو ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی طور پر چاہیے، اور اس سے زیادہ کوئی جاگ نہیں سکتا۔ ایک تجربہ کیا گیا تھا، ایک طالب علم نے کیا 1963 میں، اور اس نے کیا کیا، اس نے 264 گھنٹے جو ہے وہ مسلسل جاگے، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں جاگ سکا، آخرکار اس کو سونا ہی پڑا۔ تو انسان کی آنکھوں میں مسلسل نیند کا روزانہ آ جانا دلالت کرتا ہے کہ ایک زندہ ہستی انسان کو چلائے ہوئے ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح سے روزانہ انسان مختلف جذبات اور کیفیات سے گزرتا ہے۔ تحقیق کی گئی ہے کہ 400 قسم کے ایموشنز جو ہیں وہ ہر انسان ایکسپیرینس کرتا ہے ایک دن میں، اور باقی سب جو ہے انحصار کرتا ہے انسان کی طبیعت کے اوپر۔ تو انسان کے اندر جو یہ ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر۔ انسان اگر اپنی زندگی پر اور اپنی زندگی کی روزانہ کی تدبیرات پر غور کر لے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چیز کا خالق ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ جو ذات ہماری زندگی سے موت تک کی تدبیر کرتی ہے، اس نے ہمیں مقصد بھی بتایا ہے۔ سورۃ ذاریات میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ زندگی بیکار میں دے دی گئی ہے، یا پھر اپنی مرضی کی گزارنے کے لیے ملی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔ یعنی کہ انسان کو مر کر لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور وہ ذات انسان کو ایسے نہیں چھوڑے گی، اس نے حساب لینا ہی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بس پکارو اسی کو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی کہ جو زندہ ہے اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے سورۃ الفرقان میں، اور توکل کرو اس پر جو زندہ ہے، جس سے موت نہیں ہے، اور تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اس کا اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونا۔ یعنی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو زندہ ہے توکل صرف اسی کے اوپر کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد ہماری ایک اور زندگی بھی ہے، جو 70 سے 80 سال کی زندگی دنیا کی گزارنے کے بعد ہوگی، اور وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، جو کہ ہمارا انتظار کر رہی ہے، جس کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے وہ انگلی اس میں سے کیا نکال کر لاتی ہے، یعنی جتنا پانی سمندر کا انگلی پر لگے گا اتنی دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر کے اندر جتنا پانی ہے اتنی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، یعنی کہ بالکل وسیع انفینٹ زندگی، ختم نہ ہونے والی۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی کسی بالائی جانب سے داخل ہوئے، بازار سے گزر رہے تھے، لوگ آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے، آپ حقیر سے کانوں والے مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، آپ نے اس کو کان سے اٹھا لیا، پھر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم کے عوض دینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا، ہم یہ کسی بھی قیمت پر لینا پسند نہیں کریں گے، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا۔
ہم یہ لینا کیوں پسند کریں گے اور جبکہ یہ مر چکا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. یعنی کہ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے بھی کمتر ہے دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی اللہ نے انسان کو صرف آزمانے کے لیے دی ہے. اصل زندگی اللہ کی نظر میں آخرت کی ہے، جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعمتوں سے نوازا ہے. تو پھر کیا اس کمتر زندگی کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی کہ ہمارے گرد جتنے بھی انسان اور جن ہیں ان میں سے بہت سے جن اور انسان جو ہیں وہ جہنم کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. کیوں؟ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. تو پھر کیا میں یا میرے پیارے جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہیں تو کتنا ان اعمال سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جائیں، جبکہ بہت سے جن اور انس پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے ہیں. آخر میں جانا تو آخری زندگی کے لیے ہے جو ہمیشہ کی ہے، وہ جنت کی بھی ہو سکتی ہے اور دوزخ کی بھی ہو سکتی ہے. آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جو زندہ ہے، اپنے دلائل کے ساتھ واضح ہے، جس نے تمام مخلوقات کو زندگی عطا کی ہے اور موت بھی دے گا. اسی طرح سے ہمیں بھی زندگی دی ہے جو کہ عارضی ہے، اس کے بعد موت دے گا اور پھر ہمیشہ والی زندگی بھی دینے والا ہے. اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جو اس چھوٹی سی زندگی پر ہمارا آخرت کا فیصلہ کرنے والا ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے. خود کو ضائع ہونے سے بچائیں. سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر جو ہمیشہ ہر وقت موجود ہے، اس کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ چھوٹوں کی موجودگی کے پیچھے کیوں بھاگیں کہ وہ ہمارے لیے موجود رہیں ہر معاملے میں؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الحی کہہ کر پکاریے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اس نام سے پکارنے سے اس کی موجودگی کا احساس دل میں پیدا ہوگا. دل میں ہر وقت امید اور اطمینان رہے گا کہ ایک زندہ ہستی میرے ساتھ موجود ہے، کوئی اور موجود ہو یا نہ ہو، وہ ذات ہر وقت اویلیبل ہے. اسی طرح سے زندگی کے مختلف معاملات کی فرسٹریشن ختم ہو جائے گی کہ ایک ذات ہے جو میری زندگی کو چلائے ہوئے ہے، اس پوری کائنات کو چلائے ہوئے ہے، وہ سب کچھ دیکھ لے گا. اسی طرح سے احساس ہوگا کہ جو زندہ ہے ہمیشہ اسی کو پکارنا ہے، چھوٹی ذاتوں کو نہیں پکارنا، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا. اسی طرح سے اسماء اعظم کے ذریعے سے پکارنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ کی صفت الحی پر غور و فکر کرنا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی ذات میں زندہ ہے اور باقی ساری مخلوقات کو بھی زندگی دیے ہوئے ہے، اور پھر اس کی قدرت کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اپنے وجود پر غور و فکر کرنا ہے کہ جس ذات نے مجھے زندگی دی ہے اس کا مجھ سے کچھ مطالبہ بھی ہے. اگر میں نے اس کو پورا نہ کیا تو سزا کی مستحق ہو جاؤں گی، کیونکہ لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے. اپنی اس چھوٹی سی آزمائشی زندگی کی خاطر آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے زندگی کے ہر معاملے میں. اسی طرح سے دنیا کے معاملات کو سر پر سوار نہیں کرنا، اللہ پر یقین رکھنا ہے اور مختلف دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے. اسماء اعظم میں سے ہے یہ دعا: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، وہی قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. سونے کی دعا ہے: اللہم باسمک اموت و احیا. اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. جنت الفردوس کی دعا کرنی ہے. آخرکار ہمیشہ کی زندگی تو ہمارا انتظار کر ہی رہی ہے، وہ دوزخ کی بھی ہو سکتی ہے، جنت کی بھی. تو ہم نے جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہیں اور دعا کرنی ہے: اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں. اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت. اے اللہ میں تیری فرما بردار ہو گئی اور تجھی پر ایمان لے آئی اور تجھی پر توکل کیا. و الیک انبت و بک خاصمت. اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور دشمنوں کے مقابلے میں تیری خاطر لڑا.
اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت، اے اللہ بے شک میں تیری عزت کی پناہ مانگتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت، کہ تو مجھے بھٹکانا نہیں، بے شک تو ہی زندہ ہے، تجھے موت نہیں ہے، والجن والانس یموتون، اور جن اور انسانوں کو ہی موت ہے۔ الحمدللہ آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔